क्वेश्चन है जी बेटे। एक मिनट बता। हाँ जी, जितना इंसान प्योर होता है उतना ही उसका स्पिरिचुअल लेवल बढ़ता है, बट पूरे दिन में हमारे ऊपर सैटन अटैक करता है इन द फॉर्म ऑफ गुस्सा या ईगो या किसी की निंदा करना भी। तो क्या जितना भी लेवल स्पिरिचुअलिटी में हमने अचीव किया है, इतने अटैक्स के बाद क्या उस पर असर पड़ता है? असल में सेटन जो है ना, सेटन ये कोई छोटी सी बला नहीं है। और मुझे सेटन की ना 2-4 क्वालिटीज बड़ी अच्छी लगती है। हालांकि दुश्मन नंबर 1 है, लेकिन अगर कोई दुश्मन में कोई क्वालिटी हो तो उसको अलेलान कहना चाहिए, कन्फेस करना चाहिए कि यार है तो मेरा दुश्मन, पर ए ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ क्वालिटी हैगी है साढ़े सारिਆਂ ਦਾ दुश्मन। ਇਹਦੀ क्वालिटी नंबर 1 है कि ਇਹ उल्लू ਦਾ ਪੱਠਾ ਥੱਕਦਾ नहीं, ਹਟਦਾ नहीं अपनी चीज। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲੋ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਇਹਨੂੰ ਪਟਖਾਰ ਦੇ ਲੋ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸ਼ੈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਪੀ ਦਿਓ, ਚੱਕੀ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਪਾਊਡਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਜੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹ ਢੀਠ ਦਾ ਢੀਠ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਵੇਂ ਦਾ ਉਵੇਂ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਥੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਡਿਸਰਟਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵੀਕ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਨਡਾਇਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਿਲਮਿਲਾ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਥੱਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ 100 ਥੱਪੜ ਮਾਰੋ, ਇਹ ਉੱਲੂ ਦਾ ਪੱਠਾ 101 ਥੱਪੜ ਖਾਣੇ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, 100 ਹੀ ਵੱਜੇ ਨੇ ਨਾ, 1 ਕਰੋੜ ਵੀ ਮਾਰੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਨ ਛੱਡਦਾ। ਮਰੇਗਾ ਬੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਛੁੱਟੇ। ਜ਼ਿੰਦਾ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇਹ ਸੇਟਨ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ ਦਾ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਸੱਤਿਆ ਤੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਆਓ ਨਾ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਲਿੱਤਰ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਵੇਟ ਕਰਦਾ, ਚੰਗਾ ਤੂੰ ਵਾਪਸ ਆਏਗਾ ਨਾ, मैं फिर तेरे नाल निपटा। आखिरी सांस तक ये कोशिश करता है कि आपने जो कुछ कमाया है आपकी चोरी से गिरा दे, आपके पास जो कुछ है ये छीन, ये इसका काम है, और ये आखिरी सांस तक करता है। अब बंदा होके सेटन को कभी भी ना तो गिरा सकता है, ना मार सकता है, ना किल कर सकता है। बंदा करे क्या, जाए किधर? ये मैं एक दिन पता नहीं किस बच्चे को ये समझा रहा था, तो उसे मैं कह रहा था कि यार ये जो हम कार्टून देखते हैं, कुछ कार्टून इस तरह से होते हैं कि वो कार्टून जा रहा होता है ना, तो उस आगे से ट्रक आ जाता है, तो ट्रक के नीचे उसको वो जो है ना वो पूरा उसकी ऊपर से ट्रक गुजर जाता है, मगर वो चीज उसी तरह से खड़ी हो जाती है, ठीक है। फिर वो ट्रक के नीचे से उठता है और अपनी उसी हरकत पे खड़ा होता है। उसको कोई फायर कर देता है, गन से मारता है, जैसे मर्जी उसके किया जाए, वो उसको कोई ना जख्म आता है, ना खराब होता है, ना कुछ और उसके साथ चीज होती है, वो वैसे का वैसे ही अपनी एफिशिएंसी में एक्टिव का एक्टिव ही रहता है। सेटन जस्ट लाइक दैट कार्टून आपके साथ काम करता है। आपने बड़ा दान कर दिया ना, इसको आपने नीचे रख के लताड़ दिया, ये फिर उसके नीचे से खड़ा होकर उधर खड़ा होता है। आपने सारी रात पूजा करी, आपने इसको लमलेट कर दिया, ये फिर जब आप सुबह उठेंगे ये फिर सामने खड़ा होगा। आपने जो मर्जी काम कर लिया, इसको आप किसी तरीके से भी ना किल कर सकते हैं, ना मार सकते हैं, ना गिच्ची मरोड़ सकते हैं, ना कैद कर सकते हैं, ना पकड़ सकते हैं। अब इतनी शक्ति, और रब ने इसको दी है आजादी, इतनी ताकत भी दे दी, आजादी भी दे दी। और दूसरी एग्जाम्पल, अगर आप ये सोचें कि आप एक कमरे में हो और आपके साथ अगर एक रिमोट जंग कर रहा है, लड़ाई कर रहा है, और वो रिमोट ऐसा है कि आप उसको अगर फायर भी करते हैं, गोली उसमें से पार भी चली जाती है, तो वो फिर वापस मिल जाता है और उसको कोई जख्म नहीं होता, कोई खराबी नहीं होती, वो फिर एक्टिव का एक्टिव है। आप उसका बाजू तोड़ देते हैं, वो बाजू उसके साथ फिर जुड़ जाता है, वो फिर एक्टिव का एक्टिव है। आप उसकी टांगे तोड़ दें, वो फिर टांगे उसके साथ जुड़ जाती हैं, वो फिर एक्टिव का एक्टिव है। तो आप वैसे डिप्रेस हो जाएंगे।
کہ یار اگر کچھ تو اس کے اوپر فرق پڑے تو میں اس کے ساتھ جنگ لڑوں گا، جب اس پہ فرق پڑنا ہی نہیں ہے تو میں اس کو ماروں کیا؟ میں اس کا سر توڑ کے اس کو ٹکی کر دیتا ہوں، ایسے چیز اٹھاتا ہوں، یہ پھر ویسے کا ویسے کھڑا ہوتا ہے۔ اگر ایسی کسی چیز کے ساتھ آپ کی لڑائی ہوئے تو آپ کتنی دیر لڑائی کریں گے؟ یا لڑائی کرنے کے لیے دل کرے گا؟ یقیناً نہیں کرے گا۔ بھائی ہم سے اگر کوئی بڑا بھی طاقتور ہو جو ہم سے زیادہ ہے شکتی میں، تو ہم اس کو دور سے کوئی چیز ماریں گے نا، فائر کریں گے، پتھر ماریں گے، آگ پھینکیں گے، گھوڑا پھینکیں گے، آخر اس کو کچھ نہ کچھ تو ہو تو پھر ہی ہم ادھر کرتے رہیں گے نا۔ اگر ہم یہ سمجھے کہ یار کچھ ہو ہی نہیں رہا تو ہم کیا کریں گے؟ تھک جائیں گے، ڈسہارٹ ہو جائیں گے۔ تو یقیناً اگر ہم یہ سوچیں تو پھر تو سیٹن کے مقابلے میں ہمیں انڈرسٹوڈ ہوا ہے کہ ایک سیکنڈ میں ڈسہارٹ ہو جانا چاہیے، سب کچھ ہمیں چھوڑ چھاڑ دینا چاہیے کہ یار ایسا مقابلہ میں نہیں کر سکتا۔ اور انسان ایسے ہی ہوتا ہے، ڈسہارٹن ہوتا ہے، اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، ڈپریشن میں چلا جاتا ہے، پیک جگہ پہ چلا جاتا ہے۔ اور بعض دفعہ تو کہتا ہے کہ جناب چونکہ یہ لڑائی ہو ہی نہیں سکتی لہذا نیکی کرن کا فائدہ کوئی نہیں، میرے کو نال نال پاپ ہونے نے اس واسطے رج کے پاپ کر، میں کہڑا کوئی پوتر ہے، میں کہڑا کوئی اچھا، میں کہڑا کوئی نیک ہے، میں کہڑا کوئی جناب بہتر انسان ہے، میرے بچ 70 ایپ ہے نے، یہ ایپ دینے کرانے نے تو لہذا ڈٹ کے کرو نہ چھڈو پر یار دفع کرو، تسی کہڑا کوئی سیٹن نو مار سکتے ہو یا کل کر سکتے ہو یا وہ جان چھٹنی، پھر بھی تھوڑے منہ چ 100 گلے ہو جانے نے، 100 شکوے ہو جانے نے، 100 شکایت ہو جانیاں نے، 100 غلطیاں ہو جانیاں نے، 100 تسی پاپ کر لینے نے، 100 تسی گناہ کر لینے نے، فلان ہونا ہے، ٹھیک ہونا ہے۔ یہ سارے کے سارے بھی اسی کے ہی ہتھ کنڈے ہیں۔ اب ایسی سچویشن میں کہ جب ایک طرف انتہائی کمزور انسان جس کی شکتی کی بھی لمٹ ہے، جس کی دیکھنے کی بھی لمٹ ہے، پکڑنے کی بھی ایک لمٹ ہے، بولنے کی بھی ایک لمٹ ہے، کام کرنے کی بھی ایک لمٹ ہے، ہماری تو کروڑوں لمٹس ہے نا، ہم تو کسی بھی لمٹ میں لمٹ لیس نہیں ہے نا، ہم لمٹس میں بندھے ہوئے ہیں۔ اور دوسری طرف لمٹ لیس شکتی ہے جس کے ساتھ ہمارا واسطہ ہے اور ہر سیکنڈ کا ہے، وہ سوئے ہوئے بھی نہیں جان چھوڑتا ہے، وہ تھکنے پہ بھی جان نہیں چھوڑتا ہے، اٹھنے پہ بھی جان نہیں چھوڑتا ہے۔ اب بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ بچے کیسے؟ لڑتے سکتے نہیں، بگاڑتے دا کچھ سکتے نہیں، تو کریے کی جائیے کتنے؟ رب نے دو چیزیں رکھی۔ اب ہر سیکنڈ جو آئے گا آپ کے اوپر اگلے سیکنڈ میں وہ پاسٹ بن جائے گا، آپ کا پاسٹ بن جائے گا۔ اب جس سیکنڈ میں آپ نے جو بھی فالٹ کمٹ کیا ہے، ٹھیک ایک سیکنڈ کے بعد آپ کا وہ پاسٹ ہے اور آپ پاسٹ کو آپ پیچھے لے جا نہیں سکتے، اس کمٹ کو، اس مسٹیک کو آپ اپنی لائف سے ریموو نہیں کر سکتے، ہٹا نہیں سکتے۔ اب ریموول ہو نہیں سکتی، کریں گے کیا؟ اب یہ جو کچھ ہوا ہے اس پہ آپ رب سے شمع مانگیں، معافی مانگیں۔ پاسٹ پہ ہم سوائے معافی مانگنے کے ہمارے پاس میں تو کچھ نہیں ہے نا، ریورڈ تو ہو نہیں سکتا، واپس تو جا نہیں سکتا، ٹائم کو کنٹرول ہم کر نہیں سکتے۔ ایک چیز ہے، ہم اس کیے پہ اپنے رب سے معافی مانگ سکتے ہیں، تو اس کے لیے رب نے کھلی چھوٹ دی ہے کہ تیرے مرتے دم تک، جب تک تیری آخری سانس ہے، میں تیرے لیے معافی کا دروازہ کھول کے بیٹھا۔ ایک تے سانو بینیفٹ مل گیا ہے یہ لڑنے واسطے۔ دوسرا بینیفٹ سڈے کو کی ہے کہ چلو یہ تو پاسٹ ہو گیا نا، پاسٹ کی تو ساری چیزوں کی ہم نے شمع مانگ لی، اب آگے اگلے سیکنڈ میں، اس سے اگلے سیکنڈ میں، اس سے اگلے سیکنڈ میں ہم نے جو کچھ کرنا ہے اس کے اندر جو ہم سے مسٹیک ہوئیں گی چاہتے یا نہ چاہتے ہوئے اس پہ کیا کریں؟ تو وہاں پہ رب کہتا ہے کہ تو نہیں یہ لڑ سکتا، تو نہیں یہ پورا لے سکتا، اینو تے میں ڈے آف ججمنٹ تک مہلت دے دیتی، اینو تے میں چھوٹ دے دیتی، یہ تے بگڑنا کچھ نہیں، تیرا بچنا کچھ نہیں۔ طریقے کار کی ہے؟ رب کہندا ہے ایدے کو بچنے کا ایک ہی طریقے کار ہے، میری پناہ دے وچ رمی، میری چھتر چھایا دے وچ رمی، ایدے نال اوپن ہو کے نہ لڑی۔ جدوں تو میری پناہ وچ ہوئے گا، میری چھتر چھایا وچ ہوئے گا، اے تیرے نیڑے بھی نہیں آ سکے گا، مینوں نہیں کراس کر سکے گا، میرے پیچھے لک کے کھڑا رمی، اگے مینوں کر دیں، تاں بچے گا دے۔ اب یہ دونوں چیزیں ہیں، ایک چیز آپ کے پاسٹ کے لیے،
اور ایک چیز آپ کے بھوشیہ کے لیے. اور انسان کے پاس ٹوٹل 2 ہی ٹائم ہوتے ہیں. انسان یا پاسٹ ہوتا ہے یا پھر فیوچر کے لیے ہوتا ہے. پریزنٹ تو ہے ہی کوئی. ہر لمحہ جو ہے وہ ایک ایک سیکنڈ کے اندر بھی ہر مائکرو سیکنڈ پاسٹ بنے جا رہا ہے, فیوچر آئے جا رہا ہے. تو پاسٹ پہ رب سے معافی, فیوچر پہ رب سے رکشا کی ارداس. جب آپ صبح اٹھیں آپ اپنے سارے باڈی پارٹس کو, سارے دن کی تھاٹس کو, پلاننگس کو رب کی رکشا میں دیا کریں. ربا میں نے اپنے آپ کو, اپنی سوچوں کو, اپنے ڈیسیژنز کو, ہر چیز کو تیری رکشا میں دیا. میرے رب میرے اندر جہاں جہاں کوئی کمی, کجی, کوتاہی, غلطی, لغزش ہے تو اپنی رحمت سے اس کو ٹھیک کر دینا اور سیٹن کی ہر طرح کی انٹرفیئرنس سے میری حفاظت کرنا. آپ نے اپنے آپ کو رب کی حفاظت میں دے دیا. آپ نے سارا دن گزار دیا ہے, اب رات کو سونے کا ٹائم ہے تو آپ اگین رب سے یہ کہیں کہ ربا مجھے نہیں پتا کہ آج کے دن میں کتنی بار میں سیٹن کے ہتھے چڑھا, کتنی بار کیا سارا دن ہی چڑھے ہیں, سارا دن ہی وہ ہاتھ چڑھے ہیں, ابھی تک کھلونے ہے گئے وہ سارے نال کھیڑتا ہے. ٹھیک ہے ربا میں سارا دن اس کے ہاتھ میں کھیلتا رہا, جتنی مجھے سمجھ تھی میں نے اس سے بچنے کی کوشش کری, اس کے خلاف جانے کی کوشش کری. مجھے نہیں پتا انٹینشنلی اور ان انٹینشنلی میرے سے اس نے کتنے کام غلط کرائے ہیں. میرے رب میں سچے دل سے تیرے سے ہر اس کام سے معافی مانگتا ہوں جو کام تیری رضا کے خلاف ہوا ہے. تو میرے ایشور میرے آج کے دن میں ہونے والی ہر خطا کو, ہر غلطی کو, ہر پاپ کو معاف کرنے کا رائٹ, ادھیکار, اختیار میرے خالق, میرے مالک, میرے ایشور صرف تیرے ہاتھ میں ہے. تو معاف کر سکتا ہے, تو مجھے معاف کر دے. صبح جب آنکھ کھلے تو پھر اپنے آپ کو رب کے ہینڈ اوور کر دیں, رب کے حوالے کر دیں, رب کی رکشا میں کر دیں, اور رات کو جب سونے لگیں تو اپنی ساری چیزوں پہ رب سے شمع مانگیں. تو یقیناً اینڈ تک آپ کے سارے پیپر جو ہیں وہ معاف رہیں. جب کھاتا کھولا جائے گا تو وہ بلینک نکلے گا, اس پہ کچھ لکھا ہوا نہیں ہوئے گا, کیونکہ آپ نے تو ہر چیز پہ رب سے معافی مانگتی رہی, رب نے اس کو معاف کر دیا. تو رب سے دعا ہے کہ ہم جتنا پاسٹ میں گزار چکے ہیں زندگی, اس پہ رب ہمیں معاف کرے اور آنے والی زندگی کی ہر پل میں ہماری سیٹن سے رکشا کرے. صرف رب رکشا کر سکتا ہے, ہم سیٹن کو نہیں ہرا سکتے, نہ اس کو گرا سکتے. ایک مہا پرش تھے, وہ اتنے مطلب کہ لرنڈ پرسن تھے کہ انہوں نے یہ کہا کہ میرے پاس سے اتنی دلیلیں ہیں رب کے ہونے کی کہ میں کسی بھی بندے سے ہار نہیں سکتا. یہ انہوں نے کلیم کیا, اتنا نالج تھا ان کے پاس. اب بھائی صاحب کا جب آخری ٹائم آیا نا تو سیٹن آ گیا. سیٹن نے کہا ہاں بابا سنیا تو کہنا ہے کہ جی میرے کو بڑی دلیلاں نے رب دے ہون دیاں, ہاں دس نا تیرے کو کہڑی دلیل ہے. تو بھائی صاحب نے ایک دلیل دی کہ یار یہ دلیل ہے رب ہے. سیٹن نے وہ دلیل رد کر دی. اس کے پاس نالج بہت ہے, اس نے وہ دلیل رد کر دی. بھائی صاحب نے دوسری دلیل دی, اس نے دوسری دلیل بھی رد کر دی. بھائی صاحب نے تیسری دلیل دی, اس نے تیسری کا بھی توڑ کر دیا. اس نے چوتھی دی, اس نے چوتھی بھی توڑ دی, پانچویں بھی توڑ دی. 1000 دلیلیں دی رب کے ہونے کی. آپ بندے کا اندازہ کریں, اس کے گریڈ دیکھیں, اس کی پہنچ دیکھیں کہ جس کے پاس رب کے ہونے کی 1000 دلیل ہے, اور سیٹن نے ایک کی 1000 ہی ریجیکٹ کر دی ہے, رد کر دی, منوا دیا کہ یہ تیری دلیل غلط ہے. اس نے آگے سے کسی اور طریقے سے اس کو پروف کر دیا کہ جناب یہ تو تم غلط کہہ رہے ہو, یہ تو ایسے ہے, یہ تو ایسے ہے. اب پریشان ہو گئے, یار میں اس کا مطلب ہے میرے پاس رب کے ہونے کی دلیل ہی کوئی نہیں. جب دلیل نہیں ہے تو اٹ مین کہ آپ پھر غلطی پہ, آپ پھر مسٹیک پہ ہیں. انت یہ ہوا کہ اس مہا پروش کے گرو تھے جو اپنے اسپرچل شکتی سے اس کے ساتھ ہونے والا معاملہ سارا دیکھ رہے تھے.
اس کی اور سیٹن کی ہونے والی لڑائی اور کنورسیشن اور بحث کو دیکھ رہے تھے. انہوں نے پانی کا ایک چلو بھرا اور 750 کوس دور وہ رہتے تھے. جیسے پونے میں کوئی بیٹھا ہو, کیرلا میں کوئی بیٹھا ہو, دلی میں بیٹھے ہوئے بندے کی طرف انہوں نے وہ چلو پھینکا. وہ چلو ان کے بدن کے فیس پہ آ کے گرا اور اس چلو پانی سے آواز آئی, او یار تو کہنا کہ میں اس خدا نو مننا جہدے لئی کسے دلیل دی ضرورت ہی نہیں, میں بغیر دلیل تو رب نو مننا ہے کہہ کے یہ کولو جان چھڑا لے. کیوں چکرا چ پی گیا یہ نال, کہڑا تو یہ سکول کھول کے بہ گیا, اینے کوئی نہیں کرنا تیرے کولو, تو یہ دلیل دے کے مار. جب تو اے دلیل دے گا ادو یہ ڈپریس ہوئے گا کہ یار یہ تو بندہ بغیر دلیل تو ہی منی جا رہا ہے, ہوں میں کی کرا. اس کا تو سیٹل کے پاس حل نہیں ہے نا. مطلب ایک شخص بندہ کہتا ہے کہ یار میں اس چیز کو بغیر دلیل کے مانتا ہوں, تو بیچارہ پریشان ہو جائے گا. اس نے کہا سیٹن کو اس سے بڑی پریشانی آپ کیا ڈال سکتے ہیں, اس کے سر پہ اگنی کا اور آپ ڈھیر کیا ڈال سکتے ہیں کہ آپ اسے یہ کہیں کہ جی میں رب کو بغیر دلیل کے مانتا ہوں, اے مر جائے گا, کل ہو جائے گا, یہ اس تو بڑا اٹیک نہیں ہو سکتا, تو اے اٹکنڈا یوز کرنا, تو کہڑے چکراں چ پی گئے. تو لاسٹ پہ انہوں نے سیٹن سے یہ بات کہی کہ بھیا جان چھڈ میری, میں تے اس رب نو مندا جہدے لئی کسے دلیل دی ضرورت نہیں. اے انہاں دی لاسٹ دلیل سی 1001ویں. 1000 دلیلیں تو وہ دے چکے تھے جو سیٹن نے ریجیکٹ کر دی. یہ گرو کی بتائی ہوئی دلیل تھی, یہ بھی تھی تو دلیل ہی, یہ بھی ایک آرگی ہوئی ہے نا. تو وہ جو لاسٹ پہ گرو نے آ کر جو ہیلپ کری اور کہا کہ یار اے طریقہ ہی تے دیکھو اس طریقے نال جان چھڑا کے تے اپنا دنیا تو فیت لے کے جا, نہیں تے لٹیرا لٹ کے تینوں خالی کر دے گا, تیری چولی وچوں سب کچھ چھین لے گا. تو اس بندے نے لاسٹ پہ یہ دلیل دی تھی سیٹن کو کہ جی میں تے اس رب نو مندا جہدے لئی کسے دلیل دی ضرورت ہی نہیں, بس وہ رب ہے, اس کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں. اتنے سیٹن نے سر پھیل دیا کہ یار اے نکل گیا میرے ہاتھوں, بچ گیا میرے ہاتھوں, لے گیا فیت, لیکن میں تے اج نو لما پا دینا سی. بھائی یہ سانو لما پان تو نہیں ہٹتا, یہ اسی نہیں لڑ سکتے, یہ کوئی مقابلہ کو نہیں. میں نے بڑے بڑوں کو اسے چیلنج کرتے ہوئے دیکھا ہے. یہ الو کا پٹھا ہے, انسان تھک جاتا ہے, انسان کمزور ہو جاتا ہے, انسان غفلت میں پڑ جاتا ہے, انسان سے خطا ہو جاتی ہے, انسان کمزور ہو جاتا ہے, الرٹنس میں پیچھے رہ جاتا ہے. یہ بڑا الرٹ ہے, یہ بڑا فاسٹ ہے, یہ بڑا ایکوریٹ ہے, یہ بڑا تیز ہے. اس کو آپ ذرا سا بھی لوپ دیں گے تو یہ آپ کو کھینچ لیتا ہے. بچنے کا طریقہ صرف ایک, اپنے آپ کو رب کی حفاظت میں دیے رکھیں, رب کی پناہ میں دیے رکھیں, اور پاسٹ جتنا ہو اس پہ رب سے معافی مانگتے. یہ آپ کو پاسٹ فیل کرا کے آپ کو اپنی طرف کھینچتا ہے. بندے کی نظر میں اتنا ذلیل کرا دے گا, اتنا گندا کرا دے گا, اتنا چھوٹا کرا دے گا, کرتا یہی ہے. اور بندہ اپنے آپ تے نہ آ کے تے تھک دے گا, خود ہی اپنے آپ تو متنفر ہو جائے گا, جی بس میں جی گیا بس. یہ یہی کرواتا ہے, یہی اس کا ہتھکنڈا ہے, یہ کھینچتا ہے اپنی طرف. تو پاسٹ کو رب پہ چھوڑ دو نا یار. ہم پاسٹ کا کیا کر سکتے ہیں, ساری دنیا بھی آ جائے اکٹھی ہو کے پری کی ہیلپ کے لیے کہ چل پری تیرا پاسٹ ذرا سیدھا کرتے ہیں. پوری دنیا کے انسان اپنا سارا جتن لگا دے, تیرے پاسٹ کا کچھ نہیں کر سکتے, تیرے گزرے ہوئے کل کے دن کا کچھ نہیں کر سکتے. جب سلوشن ہی نہیں ہے تو اس پہ سوائے ڈپریشن کے اور کیا جائے گا. بس ایک ہی راستہ ہے, ڈپریس ہو جاؤ, ڈپریس ہو کے بیٹھ جاؤ, لاچار ہو جاؤ, ختم کر دو اپنی ایفرٹ, ساری چیزوں کا بند کر دو دروازہ. تو سیٹن ڈپریشن میں لے جانے کی ایفرٹ کرتا ہے. یہ اوپر سپیس میں جائے نا تو وہ بلیک ہول کی وہ ایگزامپل دیتے ہیں, سائنٹسٹ دکھاتے ہیں, جو کالا جائے ایک گول گیپ ہوتا ہے, سوراخ ہوتا ہے, دروازہ ہوتا ہے, تو ہر شہر اپنے کھچی جاتا ہے, پتہ ہی نہیں کدھر جاتا ہے. یہ اس ڈپریشن کے بلیک ہول میں انسان کو کھینچتا ہے, اور کھینچتا ہمیشہ پاسٹ سے. بھوشیہ سے انسان ڈپریس نہیں ہوتا,
اے انسان نو ریئلائز نہیں کرا سکتا تو تے کل جڑا ہے نا 3 بندیاں کا قتل کرنا ہے اس واسطے تو تے گندا ہے، اس چیز پہ نہیں ڈپریشن میں لے جا سکتا. جو 3 بندوں کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے نا وہ فیل کرائے گا. ہمیشہ پاسٹ کی فیلنگ آپ کے سامنے رکھ کے آپ کو یہ نکارا کرواتا ہے، آپ کی اپنی نظر میں نکارا کرواتا ہے، آپ کو یوز لیس کروا دیتا ہے، آپ کو بے ویلیو کروا دیتا ہے. یہ تھاٹ آپ میں یہ پیدا کرتا ہے. اور بھوشیہ کے لیے آپ کو خوف دلا دیتا ہے، آپ کو یہ یاد بلا دیتا ہے کہ بھوشیہ آپ رب کی عبادت میں دے سکتے ہیں. انسان اپنے آپ کو تنہا سمجھنے لگ جاتا ہے، رب سے جدا سمجھنے لگ جاتا ہے، اپنے بھوشیہ سے ڈرتا ہے. اور جب وہ یہ کہے کہ نہیں یار رب میرے نال کھڑا ہے، میرے کول ہے، اور جب بھی آئے گا میں رب کی حفاظت ہو جاؤں گا، جب بھی آئے گا میں رب کی رکشا ہو جاؤں گا. پھر اگر اس نے کچھ کیتا ہے تو یقیناً اس چیز کے اتنے تے کو دوسرا دروازہ ہے کہ ربا اگر یہ کچھ کر بھی گیا ہے تو تیرے کو تو معافی کا اختیار ہے نا، تو معاف کر دے. وہ کہنا ہے میں اپنے دم تک معافی کا دروازہ کھول کے بیٹھا. تو ان 2 ہتھیاروں سے آپ اس شکتی کے ساتھ پورے اتر سکتے ہیں. یہ دونوں ہتھیار ہمیشہ اپنے ہاتھ میں رکھیں. رب سے گزرے پہ معافی اور آنے والے سمے پہ رب کی حفاظت. یہ 2 چیزیں اپنے ساتھ رکھیے گا. امید ہے آپ کبھی بھی اس کے ہاتھوں مار نہیں کھائیں.